बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे अहम और मुस्बत पेशरफ डॉन लीक्स का इशू खुश असलूबी से हल हो गया है। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक आज वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वजीर खजाना, वजीर दाखिला और DGISI मौजूद थे। मुलाकात के बाद हमने देखा कि ISPR का प्रेस रिलीज भी आया और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने वजाहत की कि जो 29 अप्रैल का उनका ट्वीट था वो किसी शख्सियत या इदारे के खिलाफ नहीं था और इस ट्वीट के बाद एक तासुर क्रिएट किया गया कि फौज और हुकूमत आमने सामने है और जो है पोजीशंस दो साइड्स ली गई, जिसको उन्होंने काबिल अफसोस अमल करार दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब चूंकि पैरा 18 के तहत जो वजारत दाखिला है उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने इसकी 4 शिकें थी उससे मुकम्मल तौर पे मंजूर कर लिया है, लिहाजा उनका ट्वीट अब गैर मुअस्सर हो गया है और इस ट्वीट को वापस ले लिया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो ISPR की प्रेस रिलीज भी आई है, जो बहुत अहम नुक्ता है कि फौज मुल्क के आइन की अमलदारी को यकीनी बनाने में पुरज़म है और जमहूरी अमल की मुकम्मल हिमायत करती है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज ने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाई, जबकि वजारत दाखिला की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें भी ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। खुशाइन पेशरफ्त है क्योंकि डॉन लीक्स का इशू जो कि वैसे तो अक्टूबर 2016 में सामने आया था, लेकिन इसके बाद फिर कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की 5 माह की मेहनत के बाद जब रिपोर्ट जमा कराई गई थी और 29 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव आया था, उसके बाद ट्वीट आई थी, तो एक 11-12 दिन जो है वो सस्पेंस इन अ वे इस तरह था कि कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स तो नहीं आई थी, लेकिन मीडिया में ये कहा जा रहा था कि तनाव जो है वो पाया जाता है। एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है और मेरे भी नजदीक ये पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई लूजर नहीं है, ऑल आर विनर्स। तमाम जो सियासी पंडित हैं, बास सियासी पंडित, उनकी ख्वाहिशात के बरक्स जो है वो फैसला सामने आया है, वो नताइज सामने आए हैं। यकीनन वो ये सोच रहे थे कि इस टकराव या तनाव की सूरत हाल में उन्हें कोई आउटसाइड चांस या फेवर मिल सकता है। हम आज की नशिस्त में ये जो डेवलपमेंट सामने आई है इस पर गुफ्तगू करेंगे और जो सियासी रंगबन भी आया है उसका भी आज की नशिस्त में आता करेंगे। जो मुमताज शख्सियत मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ में आपसे करा दे तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है सेनेटर शिबली फराज साहब। आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज मैं सर आपसे करना चाहूंगा जनरल कादिर साहब, क्योंकि आप हुकूमती वजीर भी हैं और पस मंजर आपका आर्मी का है। देर आए दुरुस्त है, इसके मज़दाक एक अच्छा फैसला आज हुआ है और जो एक रद्द अमल आया था 29 अप्रैल को, बहुत से तज्जिया निगारों ने उसको गैर मोहतात कहा था। आज ट्वीट का जो ISPR की प्रेस रिलीज मेरे सामने मौजूद है, DGISPR साहब भी कहते हैं कि अब वो गैर मुअस्सर हो गई है, इसे वापस ले लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी है और जो फौज है वो जमहूरी अमल को मुकम्मल सपोर्ट करता है। ठीक हो गया, अजाला हो गया जो एक तासुर क्रिएट हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर भाई, ये जो आमने सामने वाली कहानी जी, ये जो तवक्कुआत और ऐसे तवक्कुआत एक खबर से मुतालिक या एक डेवलपमेंट से मुतालिक या एक वाक़े से मुतालिक ऐसे तवक्कुआत रखना कि वो जमहूरियत की बेखुदी करे और उसके लिए मसला पैदा करे और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डिस्पेंसेशन है, वो जारी है और उसके रास्ते में रुकावट पैदा हो जाए और इस किस्म के तवक्कुआत रखना मुल्क और कौम के मफाद में किसी सूरत में नहीं है। इस वक्त मैं ये बात करूंगा कि ये जो CPEC वाली हमारी कहानी है, जहां पर 50 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट आई है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ जो कमिटमेंट चाइनीज ने की है उसको अगर उसमें शामिल करें तो 60 अरब से ऊपर बन जाता है। और इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पैसों की जब कमिटमेंट हो जाती है
وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ ملک کے اندر جو ارینجمنٹ ہے اس کے اوپر باہر کے انویسٹرز کا کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو، اور ان کو یہ یقین ہو کہ پیسہ صحیح طور پر استعمال ہوگا اور اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب نہیں جائے گا۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ملک کو آپ دیکھ لیں تو ملک میں ایک شدید بحران ہے بجلی کا، گیس کا بحران ہے، اور پھر ہمارے بے شمار گورننس کے معاملات ہیں اور بے شمار اور چیزیں ہیں، بے روزگاری ہے، وہ ایک دیو کی طرح سر نکالی کھڑی ہے، یہ سب آپ کے لیے اور یہ بے شمار چیلنجز ہمارے لیے نہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ان کو حکومتی چیلنجز سمجھ کے قومی چیلنج سے نکالتے ہیں۔ رسپانسبلٹی میری اتنی ہے جتنی میری ہے، اتنی شبلی فراز کی ہے، اس کی پارٹی کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، دوسرے کی، تیسری کی، جو ملکی مسائل ہے ملک کو نکالنے کے لیے۔ اور جو باہر والا پیسہ جو لے آتا ہے وہاں پر تو وہ ایک انڈیویجول کے نام پہ نہیں لے آتا ہے، وہ ملک کے لیے لے آتا ہے۔ ابھی اس قسم کے ارینجمنٹ میں اس قسم کا تاثر پیدا کر لینا کہ جی یہ تو ابھی گئے، جی فوج نے فلان کر دیا تو ابھی معاملے ریجیکٹ کر دیا اور ان کی چھٹی ہونے والی ہے تو یہ جا رہے ہیں تو نیا حساب خراب ہوگا۔ بالکل اگر جانے کی وجہ کوئی بن جاتی ہے تو جانا چاہیے، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے جس میں جسٹیفیکیشن ہے، جس میں پاکستان کے 20 کروڑ عوام سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں یہ کوئی چیز ہے، تو بالکل رستے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہے تو اس معاملے کو غیر ضروری قسم کا تاثر پیدا کر لینا۔ افواج پاکستان ایک سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن ہے، ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، ان کا اکوپمنٹ، ان کے آرمز، ان کی ٹریننگ، ان کی جو کچھ بھی اس سے کی جاتی ہے، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ایز سچ نہیں ہے۔ جی، وزارت دفاع کے نیچے ایک ادارہ ہے۔ ابھی ایک ادارے کو جو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے مینٹین کی جا رہی ہے، اس کو آپ اگر کھڑا کرنے کی کوشش کریں اگینسٹ پولیٹیکل آؤٹ فٹ جس کو لوگوں نے چنا ہوا ہوتا ہے، ایک جمہوری ڈسپینسیشن ہے، ایک آئین کے ساتھ معاملہ بن جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی بدقسمتی والی بات ہے۔ بدقسمتی کی وجہ ہمارے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ جی، انفارچونیٹلی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں، تمام باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 58 میں ایسی کہانی چلی اور پھر لوگوں نے کہا کہ بہت غلط ہوا۔ 69 میں یہ کہانی چلی اور تاریخ نے بتا دیا، تاریخ نے آج کنڈم کیا کہ وہ بھی غلط تھا۔ 77 میں ہوا، تاریخ بتا رہا ہے کہ وہ بھی غلط تھا۔ 99 میں ہوا، تب بھی اس کو غلط ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد بھی خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز ہوگی ہمارے لیے تباہ کن ہوگی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو معاملات ہیں ان کو سیاسی طور پر سلجھایا جا سکتا ہے، سلجھانا چاہیے۔ اور اس معاملے کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اگر میری مرضی ہوتی اور میرا کوئی تعلق ہوتا اس چیز سے، یہ اس معاملے کو تو انیشلی رائٹ فرام دا بگننگ میں جب یہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، جو بھی اس میٹنگ کے دوران جس کو لیک کہتے ہیں کہ کرایا گیا، اور اس سے لیک ہوا یا نہیں ہوا، لیک کرنے سے پہلے اگر یہ اس قسم کی بات چیت کے ذریعے اس کو طے کی جانی چاہیے۔ پریولیج ہے، عام فورسز جو ہے نا ہمارے پاکستان میں، ہمارے عام فورسز کا بڑا میجر رول ہے، بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور اس ملک کی سالمیت، اس کی استحکام، اس کی بقا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ ڈیلی آپ دیکھ لیں ان کی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جوان بچے ہمارے، کرنلز ہیں، میجرز ہیں، کیپٹنز ہیں، سپاہی ہیں، لاسٹ نائک ہیں، نائک ہیں، اس میں اتنی کہانی نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس میں یہ جو کمیٹی میری مرضی ہوتی ہے تو کمیٹی کی کارروائی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ شارٹ آف کمیٹی دس تھنگ شوڈ ہیو بین سیٹلڈ، اینڈ اٹ کوڈ ہیو بین سیٹلڈ ویری ایزیلی، بڑے آرام سے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف از دی نیکسٹ امپورٹنٹ پرسن، دے کوڈ ہیو سیٹ ٹوگیدر اینڈ سارٹڈ اٹ آؤٹ۔ لیکن آخر میں یہ کہوں گا، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اللہ نے مہربانی کی، بہت اچھا آؤٹ کم ہوا، اور اللہ کرے ابھی ہر ایک آدمی اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کرے، جو بھی ادارے ہیں، جو کہاں ہیں، جو بھی اپنا ڈیوٹی کرتے رہے، اور ملک کو چلنے دیں، جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے گا، اور معاملات انشاءاللہ جلیل صاحب کہہ رہے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، بات بھی صحیح ہے، معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ فوج اور حکومت کا نہیں بلکہ قومی سلامتی کا تھا، یہ اس کی تفصیلات قوم جاننا چاہے گی کہ کیسے سیٹل ہوا ہے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ کیسے سیٹل ہوا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ بینگ اے پاکستانی اور ایک جمہوری سیٹ اپ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے، ایک جمہوری پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، میں تو یہ
سمجھوں گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ ملک میں ہمارے جس طرح کے جنرل صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ ہمارے بجلی گیس کے اور کتنے مسائل ہیں، اکنامک مسائل ہیں ہمارے، ہر قسم کی اپنا دہشت گردی کے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو جمہوری عمل ہے وہ آگے بڑھے اور جو غیر ضروری ٹینشنز ہیں یا غیر ضروری تنازعات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ضرور کہیں گے کہ یہ ایک ایشو تھا، اس پہ یہ ایکشن بھی تھا اور اس پہ ری ایکشن بھی تھا. ڈان لیکس کا مسئلہ ایک مسئلہ تھا. یہ بھی صحیح ہے کہ جب اس کے بارے میں اتنے لمبے عرصے تک ایک چیز کو مس ہینڈل کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کی جو انکوائری تھی وہ پتہ نہیں اتنا عرصہ کیوں لگا. اس کے بعد اس کو ریجیکٹ کرنا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے. اب ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی اسپیکولیشنز اس لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ اس قسم کی قیاس آ رہی ہیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اب ایک انسٹیٹیوشنل ٹکراؤ ہے. لیکن یہ تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں جس میں کہ ایک حکومت ہے اور وہ اس کے بعد وہ اگر کوئی رپورٹ دیتی ہے جو کہ بدقسمتی سے عوام کے سامنے نہیں لائی گئی، نہ کہ پارلیمنٹ کی طرف لائی گئی، جس کا کہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہے، ہم نے ریزولوشن بھی ڈالے ہیں، ہم نے ریکوزیشن کرایا ہے سینٹ کا سیشن وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ہم چاہیں گے کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی تو بات تھی، یعنی یہ باتیں تو اس میں تو کوئی چینج نہیں ہوئی نا کہ یہ باتیں کسی نے اس کا اعتراف تو نہیں کیا کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کہیں، یہ نہیں ہوا. سب نے تردید کی. پرائم منسٹر ہاؤس سے 3 مرتبہ ایون اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا یہ من گھڑت کہانی ہے. یہ من گھڑت کہانی تھی، اس لیے اس میں 5 مہینے لگے اس کو سالو کرتے ہوئے. اور وہ رپورٹ جس میں کہ 4 بندوں کو فارغ کر دیا گیا، جس میں فاطمی صاحب ہیں، ابھی آپ کہتے ہیں کہ اس میں من گھڑت تھی، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ زیادتی ہوگی پرویز رشید صاحب کے ساتھ، فاطمی صاحب کے ساتھ، وہ جو تحسین ہیں وہ ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں. تو دیکھیں یہ اس طرح سے نہیں کہیں کہ یو put it brush it under the carpet. یہ اس لیے کہ آپ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے. دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام جو کہ اس ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک، ان کا بھی اعتماد پیدا ہو کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے ہونی چاہیے. تو یہ چیز سنجیدہ ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ ہمیں ہر چیز دیکھیں جمہوریت کا ہمارا اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ عوام کو سیاسی بولیں، مسئلہ سیاسی ہے. مسئلہ میں نہیں اس ایشو کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی نہیں ہے، دیکھیں یہ کوئی دیکھیں فوج ایک اس ملک کا ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے. مطلب ہے پاکستان کی حفاظت ان کے ذمہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہماری فیملیز ہے، فوج کیا ہے ہم میں سے، میرا بھائی فوج میں تھا، ٹھیک ہے، جنرل صاحب فوج میں تھے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ یہ کوئی ایک اور مخلوق ہے اور ہم کوئی اور مخلوق ہے. بنیادی طور پہ سب پاکستانی ایک ہم لوگوں کے مختلف رولز ہیں، ٹھیک ہے. اس سچویشن میں ہمارا جو حکومت سے گلا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو عوام کے سامنے سچ بولنا چاہیے. جو حقائق ہیں اس میں عوام کو دیکھیں، آپ عوام کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے عہدے پر، آپ کسی سے لائی نہیں گئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی، دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو رپورٹ آئی ہے وہ تو سامنے آئے، پبلک ہونی چاہیے. پبلک نہیں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی؟ کل چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس بھی متوقع ہے، شاید اس میں پبلیکیشن کی بات آ جائے. دیکھیں میں ان کی اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس بہت ہی بورنگ ہوتی ہیں، بہت لمبی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پریس کانفرنس کی نہیں ہے، ٹھیک، یہ چیز ہے کہ آپ کیا چاہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے جمہوریت کے وہ ہیں، جمہوریت کا کیا ہے، اس کا جو مین پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ کیوں نہیں، آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ پارلیمنٹ کو پیش کریں، وہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اعتماد میں لیں، ان کو باخبر کریں. آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نیشنل سیکورٹی کی ایشوز ہیں، آپ ان کیمرہ سیشن کریں، لیکن خدا کے واسطے آپ کم کانفیڈنس میں تو لینا. یہ نقطہ ویسے ہے میں جواب دوں گا، بالکل لاجیکلی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. یہ جو مسئلہ وہاں پر اس میٹنگ میں جو بات ہوئی
لوگ سیخ پا کس بنیاد کے پر ہوئے جس وقت یہ میڈیا میں گیا لیک ہو گیا تو سیخ پا کس بنیاد پہ ہوئے؟ ایسے معاملات تھے، ایسی چیزیں ڈسکس کی گئی تھی جو کہ اوپن میں نہیں کی جا سکتی ہیں، عوام تک نہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، ان کے بڑے ریپرکشنز ہوتے ہیں، آپ کی نیشنل سیکورٹی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ وہ جو معاملات تھے جو کہ اس میٹنگ میں ڈسکس کیے گئے، اس قسم کے میٹنگوں میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، تو بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک کور کمانڈر تھا، 2 کوریں میں نے کمانڈ کی، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ میں پہنچ گیا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا جہاں تک نیوکلیئر پروگرام کا تعلق تھا ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، گو کہ ہمارا ہی ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل اس کو ہیڈ کر رہا تھا تمام کارروائی، لیکن ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہمارے نالج میں لانے کی ضرورت نہیں تھی، کبھی بھی ہم لوگوں نے نہیں کہا، نہ کسی نے ڈیمانڈ کیا اس کے بارے میں۔ اسی طرح سے بے شمار اور چیزیں ہیں جو ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں ہوتے ہیں اور ہمارے پلانز ہوتے ہیں، اور وہ پلانز کے بارے میں اگین وہ نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اتنی چیز ان کو بتائی جاتی ہے جو ان سے متعلق ہے، اس سے زیادہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں۔ ابھی جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، یہ معاملہ انتہائی حساس قسم کا تھا، جہاں پر اس قسم کی ری ایکشن آئی، جو ریجیکشن اور وغیرہ کی جو کہانی آئی، تو یہ بہت ہی سیریس قسم کا مسئلہ ہے۔ ابھی اگر اس کی فائنڈنگز جو کہ کیے گئے، وہ فائنڈنگز اگر آپ پبلک کریں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اینیمی کے حد تک یا دوسرے جو کچھ بھی انٹرنیشنلی وداؤٹ لیونگ، میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا اور کیا کہوں گا کیا ہے وغیرہ، لیکن ہمارے نیشنل ڈیفنس اور نیشنل سیکیورٹی سے متعلق بے شمار چیزیں تشت اسباب ہوں گے جو کہ کسی صورت میں ڈیزائربل نہیں ہے۔ اب میرے بھائی نے یہ کہا کہ جی اس قسم کی چیزیں ان کیمرہ کیے جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی پرائم منسٹر ہاؤس سے زیادہ ان کیمرہ کون سی کاروائی ہے یہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، انفارچونیٹلی چیزیں وہاں سے بھی نکل جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 342 ممبرس کی وہ اسمبلی ہے، پھر اس میں کام کرنے والے کیمرہ مین، یہ وہ بلا 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 بلا، یہ وہ چیزیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھا، بے شمار چیزیں مجھے نہیں بتائی جاتی تھی، نہ کبھی میں نے ضرورت محسوس کی۔ یہ نیشنل ڈیفنس کے معاملات انتہائی حساس ہوتے ہیں، پبلک میں ان کو لانا، ہاں ان کی قیادت کی اگر بفرض مال ایسی خواہش ہو تو پرابیبلی 4-6 لیڈر جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جا سکتا ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے اصل بات کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن ان کو اوپن میں لانا، عوام کے سامنے رکھنا، یہ عوامی معاملہ نہیں ہے اس طرح سے، وہ کہ عوام کو کنسرن کرتا ہے، ملک پاکستان کو کنسرن کرتا ہے، یہ لیکن عوامی معاملہ نہیں ہے، عوام کی سے کنسرن ہے لیکن معاملہ نہیں۔ دوسرا سر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، شبیر صاحب اس کا بھی سوال کر دیتا ہوں، آج DGI-SPR نے اپنے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ٹویٹ آئی اس کے بعد ایک ایسا تاثر کریٹ کیا گیا کہ فوج اور حکومت آمنے سامنے ہے، جو کہ قابل افسوس عمل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ میڈیا کا ہی کوئی سیکشن ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی پنڈت ہوں، آمنے سامنے نہیں کھڑا کرنا چاہیے اور 2 سائیڈز نہیں بنانی چاہیے؟ آپ ان پرنسپل اس بات سے ان کی ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فوج اور حکومت آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی؟ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ پہلی بات جی میرا بڑا دل دکھ ہے حقیقی معنوں میں جنرل صاحب کی یہ بات سن کے کہ یہ ایسے جو نیشنل سیکیورٹی سے متعلقہ مسائل ہیں وہ عوام کے نمائندوں یعنی پارلیمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے، جس کا مجھے بہت ہی دکھ ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ یعنی اگر ہم عوامی نمائندوں کو، پھر ہم اس سسٹم کو کیوں ہم نے وہ کیا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں نہیں ہوتا ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ UK میں ہے، نہ فرانس میں ہے، نہ جرمنی میں، کسی بھی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتی۔ نہیں، وہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہاں نہیں ہوتی ہیں، نمبر 1 پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ آپ کا جو سوال تھا کہ آیا یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی گئی، دیکھیں پریس کانفرنس یہ میرے لیے تو ایک نیا ایکسپیرئنس ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیکٹس، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ تو فیکٹ ہے کہ وہ لیکس جو کہ کیے گئے جس پہ کہ پورا قوم 4 مہینے 5 مہینے اس میں مختلف اس میں کرتے رہے، میں گوئیاں ہوتی رہیں، مختلف چیزیں قیاس سے آ رہی ہیں، خود DGI-SPR صاحب کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی حقیقت ہے کہ جب اس کی رپورٹ آئی تو اس کو DGI-SPR نے ریجیکٹ کیا، ٹھیک ہے نا، اور ٹویٹر پہ ریجیکٹ کیا۔ دیکھیں اب یہ ہم تو عوام، ہم تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی ایک گورنمنٹ نے ایک چیز کا اعلان کیا ہے، اس نے ایک فائنڈنگز کی ہیں وہ دی ہے،
اور جو DGISPR ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی نہیں اس میں سے بٹوین دا لائنز نہیں ریڈ کریں گے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یعنی وہ نہیں سمجھیں گے کہ کچھ سم تھنگ از رانگ سم وے؟ بیکاز یہ ہوتا نہیں ہے. اگر تو اس لیے دیکھیں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں پاکستانی پارلیمنٹ اتنی ہی پاکستانی ہے جتنا باقی کوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں. دیکھیں ہمیں اس ملک کی سیکیورٹی، یہ کیسی سیکیورٹی کو وہ کرنا تھا جبکہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے لیک ہو گئی اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ وہ اسپانسر کی گئی. ٹھیک ہے، لیکن اگین جب تک ہمیں نہیں پتہ چلیں گے تب دیکھیں چھ میں گوئیاں کنفیوژن. آپ خیال میں میں سوال کر لیتا ہوں، آپ کے خیال میں جو آج ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے، جو پریس کانفرنس ہے، جو وزارت داخلہ کا اعلامیہ ہے، جی سچویشن آپ لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہوئی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں DGISPR صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم مطمئن ہیں، دا رپورٹ از نوٹیفیکیشن از کمپلیٹ، اور وزارت داخلہ نے کہا کہ ڈاؤن لیز کا معاملہ ختم ہو گیا، حل ہو گیا. دیکھیں آپ لوگ یہ بھی ختم نہیں ہوا؟ نہیں جی، دیکھیں میں ایز اے پاکستانی forget about being parliamentarian. There are also Pakistanis who are saying that it is نہیں not done and over. نہیں دیکھیں میرا اپنا ایک آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب تو دوں گا نا کہ آپ نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر، اسپیشلی آپس میں ہماری ٹینشن کوئی نہیں ہونی چاہیے. ایک ادارہ چاہے وہ پیمرا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بہت خوشی ہے کہ یہ سارا یہ جو پورا ایک طوفان تھا یہ تھم گیا ہے اور کوئی وہ نہیں ہوا. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں یا تو یہ غیر ضروری چیزوں کو، یا یہ غیر ضروری تھی یا یہ بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے، اگر بہت ضروری تھی تو پھر ان کو ایک عوام کے نمائندوں سے یا لیڈران سے، جس طرح انہوں نے کہا کہ پورے پارلیمنٹ ان سے شیئر کیا جائے. اس رپورٹ کو آپ منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے لیکن کم از کم ان سے ہمیں پتہ تو ہو. جس طرح بھی میں آپ کے سوالات کا جواب جو دے رہا ہوں نا، یہ پیورلی اپنے خواب و خیال میں دے رہا ہوں. میرے پاس حقیقی کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہے جس کو کہ میں پڑھ کے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. نہیں شیئر کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں میں تو اس کو یقین نہیں کریں گے. نہیں، آپ پریس ریلیز ISPR کی آفیشیل ویو ہے آرمی کا. ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے ابھی تو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ ابھی پتہ چلے کہ جی اس نے کوئی ریجیکٹ کر دی ہے حکومت نے. دیکھیں بات یہ آج ملاقات بھی ہے نا، میں نے پریس کانفرنس کے تھرو، ٹی وی کے تھرو، ٹویٹر کے تھرو. شہزاد چودھری صاحب کو بھی نقطہ نظر لے لیتے ہیں. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ویری نوٹڈ اینالسٹ ہیں پولیٹیکل اینڈ ڈیفینس. شہزاد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب ہیں، فیڈرل منسٹر فار سیفران، اور شبلی فراز صاحب ہیں PTI سے. اور ڈاؤن لیگز کا معاملہ جو آج حل ہوا ہے اس پر ہماری گفتگو شنید کا سلسلہ جاری ہے. چونکہ آپ بھی پروگرام میں اپنی رائے دیتے ہیں، میں جاننا چاہوں گا آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے. 29 اپریل کو پرائم منسٹر کا ایگزیکٹو آرڈر آیا، پھر جواباً ٹویٹ آئی، اس کے بعد مختلف کیا سرائیاں چمے گوئیاں ہوتی رہیں. ویسے کوئی چاہے حکومت ہو فوج ہو، ان کی جانب سے اس 11-12 دنوں میں کوئی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن معاملہ آج حل ہو گیا. سب کس طرح ڈیفائن کریں گے ساری سچویشن کو آپ؟ دیکھیے، ایک تو اگر ہم حل کی طرف جیسے کہتے ہیں آل از ویل، اگر ہم اس کی طرف جائیں تو پھر تو جو ہو گیا بہت اچھا ہو گیا. پاکستان کے بہت سارے مسائل میں سے ایک جو اریٹنٹ تھا، ایک بہت ہی ان نیسیسری مسئلہ، وہ تو اپنے انجام کو پہنچا. اب یہاں پہنچے کیسے، وہ ایک اور کہانی ہے. جب اس کہانی میں سوچتے ہیں تو پھر ہمیں پاکستان کی تاریخ پوری نظر آتی ہے، پھر اپنے سیاسی رویوں کا پتہ چلتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں اور ہم کہاں کہاں ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اس کو شروع میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر اس طریقے سے یہ کہانی ایک نیریٹو بن کے باہر کسی نے بھیجا تو ظاہر ہے اس میں کچھ کردار بھی تھے. اب ان کردار، وہ جو کردار تھے، ان کو اس قسم کا کردار پلے کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ نہ حکومت کمزور کرنے سے پاکستان مضبوط ہوگا اور نہ ہی فوج کو کمزور کرنے سے پاکستان مضبوط ہوگا. یہ دونوں ہی جب تک مل کے مضبوط نہیں ہوں گے اور آگے نہیں چلیں گے، پاکستان مضبوط نہیں رہے گا. تو اگر ہم یہی سبق ایک سیکھ جائیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے کافی ہے. یہ تجربہ ایک بالکل ہی ان نیسیسری تجربہ تھا، اور بدقسمتی ہے کہ اس تاریخ کے اندر ہمارے کچھ ایسے عوامل ایک دوسرے سے خائف رہتے ہیں، یعنی سول اور ملٹری. اور سول اور ملٹری بڑی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے تن بھی جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. تو دونوں اطراف کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ہے. امید
امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو بھی سزا تھے وہ آئندہ سے اس سے اپنے اپنے اسباق سیکھ کے شاید آئندہ پاکستان کو اس امتحان ڈالیں گے۔ شہزاد صاحب، جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، اور ہم نے یہ ٹرم بھی بہت یوز کی، ایک صفحے پر ہونا، آپ سمجھتے ہیں آج یہ معاملہ کلوز ہو گیا اور سول ملٹری اب ایک صفحے پہ ہیں؟ اور یہ اب جو شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ دے نیڈ ٹو نو، جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو پارلیمانی رہنما ہیں، کہ کیا سیٹلمنٹ ہوا، معاملہ کیا تھا، انہیں بھی آگاہی انفارمیشن چاہیے۔ میں آپ سے جانوں کہ اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جنرل قادر صاحب کہتے ہیں جو نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے وہ عوامی معاملہ نہیں ہوتا، عوامی کنسرن ضرور ہوتا ہے، اور ایز اے لیفٹیننٹ جنرل انہیں بہت سی باتیں نہیں پتہ تھیں دوران سروس، لہٰذا اس معاملے کو زیادہ پبلک نہیں کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ وہ چیز جو کہ اب یہ آپ کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ کیا اس مسئلے کے بعد پاکستان کے مسائل ختم ہو گئے ہیں، سول ملٹری کے مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ابھی فی الحال کچھ سامنے نہیں ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ لیں کہ آئندہ کچھ نہیں سامنے آئے گا؟ یہ بھی غلط ہوگا۔ اب پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سول ملٹری جو مسابقت ہے، بدقسمت کی ایک حقیقت ہے، ایک حصہ رہی ہے، لیکن ایک بہت میچورٹی کے ساتھ اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اس رپورٹ کو سامنے لانے کا تعلق ہے، اگر دونوں اطراف نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے اور دو ادارے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا آفس ہے، ایک فوج ہے، یہ دو ادارے ہیں، اس کے اندر کوئی خدا نخواستہ دو ملک نہیں ہے اور نہ ہی ایک پوری حکومت ورسز دی پیپل آف پاکستان۔ تو دو اداروں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس رپورٹ کو سامنے نہیں آنا چاہیے، تو بہتر ہے کہ سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے ہوتا۔ تو اگر سیکورٹی کا معاملہ ہے بہت بڑا، تو پھر یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر اس کو اٹھا سکتی ہے اور اس ایشو کو اس تناظر میں سامنے لا سکتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ حکومت اس کی جواب دہ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن میڈیا کے تھرو یا اس قسم کے پریشرز کے تھرو اس رپورٹ کا سامنے آنا، جو کہ ایک پرائم منسٹر آفس جس طرح فوج کا ادارہ ہے، ان کو سامنے، ان کے معاملات کو سامنے پوری پبلک کے اندر لانے کی ضرورت نہیں۔ لاسٹ سر، چونکہ آپ اب میڈیا اینالسٹ ہیں، میڈیا کا جو سارا رول رہا 29 اپریل سے آج 10 مئی ہے، اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ بہت پازیٹیو، ویری ویری پازیٹیو۔ اس سے بہتر ڈیولپمنٹ پاکستان میں پچھلے حال میں 10-15 سال میں نہیں ہوئی کہ جس طریقے سے میڈیا ایز اے واچ ڈاگ ایکٹ کرتا ہے۔ اس میں ہم بہت ساری جیسے کہتے ہیں بانگڑیاں بھی مار جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل کچھ اس قسم کے بھی لوگ ہیں، کچھ سیریس بھی ہیں، کچھ ایک اس میں تناظر میں دیکھتے ہیں، کچھ دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اوور آل یہ جو واچ ڈاگ کا رول ہے میڈیا کا، ہماری حکومتوں کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، ہماری پروسیس کے لیے بہت ہی سر، آپ کہہ رہے ہیں قطع کلامی کے لیے معذرت کہ بہت اچھا رہا، ڈی جی آئی اختیار کرتے ہیں کہ دو سائڈز کی طور پر اس کو پیش کیا گیا، جو کہ قابل افسوس بات ہے۔ پیش کیا گیا تھا تو اچھی بات ہے کہ دونوں اطراف کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی اتنی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ الٹیمیٹلی، یعنی اگر ہم میڈیا سے ڈرائیو تو نہیں ہوگے، فوج میڈیا سے ڈرائیو نہیں ہوتی، حکومت میڈیا سے ڈرائیو نہیں ہوتی، لیکن واچ ڈاگ کے طور پہ ضرور ایکٹ کرتا ہے میڈیا، اور دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایک تھوڑا سا کوئی ان کے موڈیفم آف سینس لے کے آتا ہے، جو کہ ہے پاکستان کی۔ بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب۔ ویورز، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو جنرل قادر بلوچ اور شبلی فراز سے مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کھانے والوں کے لیے نو شارٹ کٹ، لائف بوائے کا نیا اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو، اس کے آمنڈ آئل اور ملک پروٹین فارمولا سے بال دکھیں 30% تک زیادہ گھنے اور بنے مضبوط۔ نو شارٹ کٹ پرفارم کرنا پڑے گا۔ نیا لائف بوائے اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست۔ ویلکم بیک ویورز، ہم بات کر رہے ہیں ڈان لیز کا معاملہ حل ہو گیا، بڑا ارتاش سا پایا جاتا تھا
اور یہ بھی آج بہت سے تجزیہ نگار میں گفتگو سن رہا تھا میڈیا پہ، سے بہت ٹرانسمیشنز بھی ہوئی کہ میچورلی بہیو کیا ہے ہماری سویلین لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی، کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو تاریخ ہے جنرل قادر بلوچ صاحب خود ہی نشاندہی کر رہے تھے، 58 کی بات ہو، 70 کی بات ہو، 77 کی بات ہو، 1999 کی بات ہو، اس طرح کے مس ایڈونچرز ضرور ہوئے ہیں۔ جنرل صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ معاملہ کلوز ہو گیا ہے اور جو سول ملٹری ایک صفحے کی ہم بات کرتے ہیں، اب وہاں ہی معاملہ واپس آ گیا ہے کہ وی آر آن دا سیم پیج، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم نے ابھی کچھ دن پہلے چمن بارڈر کا ایشو ڈسکس کیا، ایرانین منسٹر کی بڑی سختگیر قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، تو حالات اتنے بیرونی طور پہ سازگار بھی نہیں ہیں۔ جی انور بھائی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈیسیژن ہوا بہت ہی اچھا ڈیسیژن، بہت ہی اچھا ڈیسیژن، لیکن ایک بات اور بھی ہے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے اس میں اسپیس پیدا کر لینا اور اس میں گنجائش پیدا کر لینا، اس میں بھی پھر ایکسٹریم جو ہے نا پیٹریٹزم، محب وطنی بھی انا کا مسئلہ نہیں بنا، محب وطنی آ جاتی ہے اس پہ۔ تو آئی تھنک آئی سلوٹ دی آرم فورسز، ٹھیک ہے بالکل، اگر if there was something which shouldn't have come out that way that it came out، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر انہوں نے تھوڑی بہت اگر کنسیشن دی ہے اور ریٹریکٹ کیا ہوا ہے، آئی تھنک دے ہیو ڈن اٹ as per the requirements of the Constitution. They should understand کہ it's a subordinate institution اور political dispensation which comes into being عوامی ووٹوں سے اور جمہوری dispensation، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، is the final authority۔ جی یہ بھی قانون جی، تو آئی تھنک یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جہاں تک رہ گیا آئندہ کے تعلقات کا، یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ پرابیبلی آئی اوپنر ہے، وارننگ ہے، اور آئی ایم شیور اس کو ہر ایک طرف سے، دونوں اطراف کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ آرم فورسز آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں دو والی کہانی میں استعمال نہیں کروں گا، بٹ آئی ایم شیور ابھی قدم احتیاط سے اٹھائے جائیں گے، اور سب کا مطمع نظر یہ ہوگا کہ آئین کی بالادستی ہو، جمہوری نظام صحیح طور پر چلے، اور ملکی معاملات کو جس طریقے سے قانون اور آئین کہتا ہے اس طریقے سے چلایا جائے، اور سول گورنمنٹ کو مکمل سپورٹ حاصل ہو۔ ایٹ دا سیم ٹائم آرم فورسز کی سپریم سیکریفائسز جو وہ آفر کر رہے ہیں، جو ہر جگہ موجود ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کیا، اگر آرم فورسز نہ ہوتے، ضرب حزب آپ کا نہ ہوتا، رد الفساد آپ کا نہ ہوتا، کراچی کے آپریشن نہیں ہوتے، بلوچستان کے آپریشن نہیں ہوتے، طالبان کے خلاف جو کارروائی ہوئی، اور 5 سے 6 ہزار ہمارے جوانوں نے اور افسروں نے قربانیاں دی ہیں، اس کو بھی آپ اس کو جو ہے نا یہ ایک طرف رکھ کے، کوئی آدمی کہے گا جی یہ فلان ہے تو یہ ان کا ڈیوٹی تھا، فلان تھا، ڈیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو سپریم سیکریفائس ہے ایوری بڑی ڈزنٹ ڈو دیٹ، آرم فورسز پرسنل وہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا دیٹ اسپیشل ریگارڈ اینڈ ریسپیکٹ وچ از ڈیو ٹو دی آرم فورسز، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس میں دین آخر بات میں یہ کہوں گا کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاملات کو چلانے کے لیے ہمارے ملک میں، چونکہ آرم فورسز کا ایک میں پوائنٹ لانا چاہتا ہوں، انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے اوور اے پیریڈ آف ٹائم مارشل لاز لگے، 32 سال کی ڈائریکٹ انٹروینشن تھی، آرم فورسز کا نیشنل لیول پہ ایک رول آ کے ہے سامنے لوگوں کی، اور اٹ از بلیو ٹو بی، اور یہ اس کو اس طرح سے خیال کیا جاتا ہے، یہ اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ 2 ادارے فلانا فلانا، دے آر ناٹ رانگ بیکاز آف دی پاسٹ رول وچ دا آرم فورسز ہیڈ۔ تو اس سے آہستہ آہستہ جمہوری گیئر میں آنے کے لیے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کارروائی کی جاتی ہے، بٹ آئی ایم شیور چیزیں بہتر انداز سے چلائے جائیں گے، ہر ایک اپنی فرض کو محسوس کرے گا، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ مستقبل میں اس قسم کی چیزوں کو نہ آنے دینا، اور یہ نہ ہیپن دینا، اس کا بیسٹ طریقہ ہے کمیونیکیشن، ڈائریکٹ۔ لیکن ویسے آج ڈی جی ایس کے صاحب نے کہا کہ جو ٹویٹ ہوتی ہے نا وہ دور حاضر کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے پریس ریلیز۔ یہ ٹویٹ مویٹ جو ہے نا یہ بات کیا ہماری سمجھ میں، یہ ذرا اس کو چھوڑ دیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں کمیونیکیشن کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سول ملٹری ریلیشن شپ ٹھیک ٹھاک۔ شفیع صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایکیڈیمک کوشچن ہے لیکن یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کیا ہماری سیاسی بیانیے میں، ظاہر بات ہے ابھی یہ حکومت میں اپوزیشن میں ہے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ حکومت میں یا اپوزیشن میں، کیا ہمارے سیاسی پولیٹیکل ڈسکورس میں
फौज और सिविल हुकूमत के ताल्लुकात, उस पर सियासत या राय देनी चाहिए? क्योंकि हमने ये भी देखा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका अपना भी एक सियासी पस मंजर है कि साइड ले लेती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और चाहे वो अपने मफादात के लिए फौज के साथ, या बाज़ दफा ऐसे भी है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने सियासी जमातों को अपने साथ मिलाया। इस बहस को अब खत्म हो जाना चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आर्मी वर्सेस गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है और बाकायदा साइड्स ले ली जाती है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको बुनियादी तौर पे आपको जमहूरियत तभी मजबूत होगी जब सियासी पार्टियां और अक्रॉस द बोर्ड वो अपने सियासी इदारों को मजबूत करेंगी, वो पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए स्पेस क्रिएट करेंगी और ऐसे हालात करेंगी जिससे कि वो खुद, देखिए आपका काम मैं नहीं कर सकता, जो आपका काम है वो आप करेंगे, जो मेरा काम है मैं करूंगा। मुराद ये कि ये फौज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जमहूरियत को मजबूत करे, ये सियासी उनका है कि मजबूत करे, तो उस तरफ उनसे ये एक्सपेक्ट करना मेरा ख्याल है उनके साथ जाती होगी। ये जिम्मेदारी तो है ना, नहीं, जमहूरियत के प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना किसका काम? फौज की भी अपना एक रोल तो अदा कर सकते हैं ना, है ना, फौज का जो रोल आज उन्होंने डेफिनेटली रिएक्टिवेट भी किया है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप फौज को सियासत में घसीटते हैं, यस, जब सियासतदान, वो गलत है, यस, ये मेरा नुक्ता था। तो उसमें जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, बात ये है कि देखें जो फौज है, अगेन यही है कि ये एक तासुर हुआ क्या है कि हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। वो क्यों नहीं सीखा? इसलिए कि चीजें सामने नहीं लाई गई, हम वही गलतियां रिपीट करते रहे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। देखिए ना, हमारे कोई भी किसी भी कौम के जिंदगी में, उसके लाइफ स्पैन में, उसकी हिस्ट्री में बड़े से ऐसे आते हैं जिसमें गलत फैसले होते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन जिंदा काम है वो है जो उनसे सीखती है, जो उनसे सीखती हैं। आपको ये, अगर हम ये कह रहे हैं तो ये नहीं है कि ये कोई क्यूरियोसिटी है, ठीक है, कुछ चीजें होंगी, आप डिटेल्स डिस्कस नहीं करें, लेकिन कम से कम एक ओवरऑल एक जो सिचुएशन हुई है कि कम से कम कल कोई और पार्टी, कोई और लोग, कोई और हुकूमत इस किस्म की गलतियां ना करे। इससे क्या सीखा गया है कि आया ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी चीजें लीक होती हैं, मतलब है कि ये तो ट्रस्ट है ना, कितना अहम है। और पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, वी हैव टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होगा। इसलिए ये मामला सिर्फ एक दो चार लोगों का उसकी बात नहीं थी, ये पहले तो ये तय होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम कल पता चले कि जी किसी और ने कुछ हमारे एटॉमिक इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया। तो मकसद ये है कि देखें, इसमें हम, लेकिन आपने जो बुनियादी नुक्ता कहा है कि सियासी जमातों को फौज से अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहिए, नहीं घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम, जैसे मैंने अपने क्योंकि हमेशा ना वो फिशिंग एक्सपीडिशन हो जाता है ना, कि जब वो कहीं दरार पैदा हुई तो बहुत से जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। नहीं, देखिए वो तो जाहिर है कि आई थिंक कि उस लिहाज से फौज काफी मैच्योर है, और फौज ने अभी जो रिसेंट, अनलेस हमें पता खर्चा किस बात का था कि जो नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना रीअश्योरिंग नहीं है इस इशू पे, कि उनके माजी में जितने भी आर्मी चीफ थे और आर्मी के साथ उनका एक वो हुआ है, स्टैंड ऑफ हुआ है, हमारे पास तजुर्बात है। तो इसलिए हमें तो जमहूरियत की फिक्र कि हमने कहा कि किसी शख्स की वजह से जो कि जरा वो है, मतलब है उनमें ये तो इसको सब मानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तो वो, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी 2 दफा 58-2B के तहत ही चलती की गई थी। नहीं चलती, और उसमें भी हम देखते थे ट्रायोका, एक वर्ड हमने सुन लिया था जिसमें आर्मी चीफ, सदर और वज़ीर आज़म होते थे, और अक्सर हो जाता था आर्मी चीफ और सदर एक तरफ हो गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट को धक्का दे। एग्रीड, लेकिन आप समझते हैं कि वो जो सारी जो हुई हैं ये चीजें आया, ये इनकी तफसीलात कौन जानती है? नहीं जानती है। वही चीजें रिपीट होंगी, लोग समझते नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस को, कि ये जो अगर ये इसका कॉज क्या था और इसका एक्शन क्या हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, हमें जमहूरी, आपसे मैं आपको एक बताऊं, मैन ऑन स्ट्रीट, उसका इतना इंटरेस्ट है या ये पॉलिटिकल अशराफिया का इशू ज्यादा है या मीडिया का? मैं वैसे आपसे, क्योंकि आप नहीं ये बड़ा मुनासिब सवाल है, नहीं बड़ा मुनासिब सवाल है। देखिए, बात ये है कि इस तरह ये किया गया है, ये माहौल बनाया गया है कि जिसमें एक आम आदमी अपने मुल्क की मामलात से
بالکل بے خبر اگر آپ کی تعلق رکھا گیا معلوم بھی نہیں. بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں کہ یہ جو ہے تو کوئی چیزیں ہیں جو کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو انکلوسیو سوسائٹی ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ آپ کو پاکستان کے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے، بیکاز آپ کا ملک کے پاکستان کے لوگوں کا اس ملک میں اسٹیک ہے. ان کی جو ہے تو فیوچر اس سے وابستہ ہے. جنرل صاحب لکیر کھینچ لی جانی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں ایک طرف ہوں اور فوج ظاہر بات ہے ان کا رول ہے وہ ادا کریں. بالکل میں اپنے کمنٹس کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فوج کا سیاست میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا. ایک اکیڈیمک بات ہوگی. دے شوڈ ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ریئل پالیٹکس لیکن انفارچونیٹلی اس طرح سے چیزیں نہیں رہی ہیں ان دا پاسٹ. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے جہاں پر فورسز بھی یہ محسوس کریں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. اور یہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ بات ہے. سیاسی حساب کتاب ہے، عوام کا یہ حساب کتاب ہے. عوام کو اور ان کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر لے، ملک پہ امن اما ہو، سب کچھ ہو، نیوٹرل وہ رہیں. ان کی بڑائی، ان کی عزت نیوٹرلٹی میں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو بالکل امپارشل رکھیں، نہ گورنمنٹ سے تعلق ہو ان کا اور نہ اپوزیشن سے ہو، وہ اپنی ڈیوٹیز فرائض انجام دے جو ان کے وہاں پر ڈیفائنڈ ہے. بالکل پہلی بات تو یہ ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو میرے خیال میں، لیکن انفارچونیٹلی پریکٹیکلی اس وقت بات آ جاتی ہے. میں جب اپنی انگلی کھڑا کر رہا تھا بات کرنے کے لیے، تو ساتھ ہی میں بنیادی طور پر تو یہ بات کرنا چاہتا تھا، یہ جو ابھی بات کی، لیکن ساتھ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ ایک دھرنے کے دوران انگلی کہ جی ابھی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر یہ کرنے والا ہے. اور پھر بعد میں جس وقت گاڑی میں بیٹھے اور جس جی ایچ کیو کی طرف جانے لگے، وہ خوشیاں اور وہ حساب کتاب اور وہ جشن اور فلان 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 فلان. تو انفارچونیٹلی آرم فورسز کبھی بھی اس قسم کی مداخلت نہیں چاہتے ہیں جو کہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کو کی فیسیلیٹیشن ہم سیاسی لوگ کرتے ہیں جو سیاست میں ہیں. سیاسی جماعتیں بنیادی طور پر ان کے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں، ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور سیاسی جماعت پاور میں آئے نہ آئے، لیکن ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، اگر آرم فورسز کسی کے لیے کرسی خالی کرائیں گے، غلط کام کریں گے، غیر قانونی غیر آئینی کام کریں گے، وہ کسی اور کو نہیں بٹھائیں گے. یہ یاد ہونا چاہیے. یہ اس غلط فہمی میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے. جب اگر جرم کر دیں گے اور جرم کی سزا جو ایکسٹریم ہو سکتا ہے وہ پھر خود بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے اور یہ بڑی بہت کچھ میں ایک بات کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا. تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو جو ہے نا، یہ سب کے سب یہ کوشش کریں کہ بھئی اپنا معاملہ ہے، اپنے گراؤنڈ میں کھیلیں ٹھیک ٹھاک، جو بھی حساب کتاب کرنا ہے. آرم فورسز کو انوالو نہ کریں. آرم فورسز کی انوالومنٹ بڑی سیریس بات. ان کی دے نیڈ ٹو ریمین پروفیشنل ہوں گے تو نیشنل سیکورٹی آپ کو اشور کریں گے، آپ کی بارڈرز کی، آپ کے نظریات کی، ہر چیز کی سیکورٹی کو گارنٹی کریں گے اگر وہ نیوٹرل ہوں گے. اگر نیوٹرل نہیں ہوں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. ایک بات کہنا، آپ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ ایک لفظ صرف میں کہوں گا. پولیٹیکل پارٹیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے ہندوستان سے دوستی ہو، کوئی کہتا ہے فلانے سے دشمنی ہو. اب اگر سیاسی جماعتوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو آرم فورسز کی پھر وہ چیز اگر رہ گئی، پھر لڑائی کس طرح سے لڑیں گے، بارڈرز کو کس طرح سے سیکیور کریں گے. دے نیڈ ٹو ریمین نیوٹرل اینڈ اباؤٹ دا پالیٹکس اینڈ اباؤٹ دی آئیڈیاز اینڈ آئیڈیالوجیز آف دا پولیٹیکل پارٹیز. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا ریفرنس دیا. میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک انتہائی لغ بات ہے یہ کہ یہ کہنا کہ خان صاحب اس بات پہ خوش تھے کہ وہ جا کے، یار خان صاحب چہرے کے تاثرات نہیں، چہرے کے تاثرات کیا ہے کہ مطلب ہے لڑائی کرنی چاہیے تھی ان کو جا کے چیف صاحب سے، یہ آپ کی مراد ہے؟ ان کے چہرے پہ غصہ ہونا نہیں، دھرنے میں تھے، ظاہر ہے ان کا کیا کسی کا مسکرانا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ کسی کوئی مسکراتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. نہیں ٹویسٹ کیا دیا ہے میں نے بات سنے. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے، آپ کو دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. ٹھیک ہے، مقبول ترین جماعت ہے بالکل. ہمیں کسی کی اس کی تاثر ہے کہ دیکھیں یہ تاثر ہے ماشاء اللہ. یہ نہیں، المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے
मिनिस्टर 85 में किसकी हुकूमत में बने, किसने उनको उनकी सियासी तराश खराश किसने की, जनरल ज़ियाउल हक ने की। अब यही तो है कि यानी वो यानी अलमिया ये है कि वो अब हमें ये ताना दे रहे हैं कि हम जो है तो किसी को कर रहे हैं। रेफरेंडम में मुशर्रफ साहब के ऑफिस इमरान खान किसने सपोर्ट किया, ये जो है ना, देखिए सारी कौम सारा कुछ जानती है। आप करें गलत। देखें आप कौम जानती है मुल्क को जिस तरह, मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छा है कि ये डॉन लीज का सिलसिला खत्म हुआ है। अच्छा और बखैर खूबी अभी तो इन्होंने असल जवाब तो इन्होंने देने हैं। वो कौन सा है? जिनका कि इन्होंने अभी खुद जिक्र किया है। बखैर खूबी को जरा हाईलाइट कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। बखैर खूबी बिल्कुल बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। व्हाई नॉट, अच्छी बात है। तो क्या मतलब है कि हम तो देखें हम पाकिस्तानी, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए हमारी, मैं खास तौर पे जाती तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मेरी जनरेशन ने, मेरे दादा मेरे अब्बा, हमने हमारे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं यार, उसकी वजह से हम आज उसमें बैठे हुए हैं। सबक ये है कि सियासी जमातों को इकट्ठा होकर पॉलिटिकल फील्ड में एक दूसरे को गिराना चाहिए, बिल्कुल कंधा नहीं देना चाहिए। इश्यूज पे देखिए, इश्यूज पे, मोरालिटी पे, मतलब है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, उस पे इस किस्म के संगीन क्वेश्चनेबल उनको मुतनाज़ बना दिया गया हो, और वो कोई इस मुल्क में नहीं। हमें इस मुल्क में जेटी ने काम शुरू कर दिया। देखिए हमें इस मुल्क में, देखिए आप तलकीन करें भी खड़े हो गए, कुछ और लोगों के बारे में। आपका केस भी सुप्रीम कोर्ट में लग गया है, खान साहब की मनी ट्रेल मांग ली है। देखिए 12 मई तक अल्लाह ताला के फजल से यार, देखिए मैं आपको बताता हूँ आपकी टीवी से कि जिस दिन मुझे पता चला ना कि मेरा लीडर इमरान खान ऑनेस्ट नहीं है, मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। और मुझे यकीन है, इस बात का 100% मुझे यकीन है, बिकॉज उस शख्स को मैं जानता हूं, बिकॉज वो मुल्क के लिए पैसे लाया है। वो जिस तरह के इमरान खान बाहर पैसे कमाए, यहाँ से वहां नहीं लेके गया। और ये जो आप नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ना कि जी इल्जाम आए आप पे, आप दूसरा इल्जाम बना दो कि आपका जो है, ये इनका आर्गूमेंट यही होता है कि आप इन पे कोई इल्जाम लगता है, ये तो इल्जाम लगाते हैं। मैं पूछा था, वो कहते थे अगर आर्टिकल 184(3) के तहत ये आर्टिकल 184(3) का बन ही नहीं, यही तो बना है ना। लेकिन खान साहब का नहीं मेरी बात सुनिए, आप अदालत में नहीं जाते, आप अदालत में नहीं जाते। चीफ जस्टिस जिस तरह की खाल उतारी है इनकी, खाल उतारी है, तो आपकी खाल अगर उतरने वाली है तो तकलीफ क्यों हो रही है मेरे भाई? क्यों शोर क्यों मच रहा है? हमारे ऊपर इल्जाम होता है तो हमारी खाल उतरती है, हमें रखना दो। देखिए अभी जस्टिस एजाज अफजल साहब ने गलत तशरीह नहीं करी, नहीं गलत नहीं, इसमें वन डिसीजन, 2 डिसेंटिंग नोट, बिल्कुल 2 डिसेंटिंग, 1 डिसीजन। देखिए हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 2 बंदों ने, 2 जजेस ने ये कहा है कि नहीं कहा है। एकेडमिक देखिए अभी अच्छा, यू मीन द केस हैज बीन कंक्लूडेड, इट हैज नॉट बीन कंक्लूडेड। आप इंतजार करें, हम इंतजार करें। ये उन 3 जजेस का जिनका ख्याल है कि इसको आप मजीद भी प्रूव करें, उसके लिए ये हो रहा है। देखें ये इस दफा कौम का ये टर्निंग पॉइंट है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अवाम को, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो पीटीआई से हो, आपको इस मुल्क में जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने इसकी मुल्क की सालमियत की वो की है, जड़ें काटी हैं, उन सबको साफ देना होगा, क्यों सर, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना, लास्ट वर्ड इंशाल्लाह मामला अदालत में है तो सबको हर एक को हिसाब देना चाहिए। जब तक कोई चीज साबित नहीं हो जाती है, उस वक्त तक किसी को मुजरिम ठहराना ये जुर्म है, ये गलत है, ये सही बात है, ये गलत है। इल्जाम चाहे वो बैठा हो और आपके ऊपर इल्जाम लग जाए तो वो गलत यार। अपने आप को रब, अपने आप को खुदा लोग करें, अपने आप को खुदा न समझे कि जो वो कहते हैं उन पुरानी आयत है उनकी बात, और बाकी अगर कोई कहता है वो सबके सब गलत है। और जिन लोगों ने 124 दिन कौम के ज़ाये किए, चाइनीज प्रेसिडेंट को उन्होंने 2 साल पीछे कर दिया, सीटे की कार्रवाई, ये कोई जुर्म नहीं है। हमने अरबों आज तक नहीं लेके गए, हमारे डॉलर मुल्क से बाहर नहीं लेके वसाइल के बारे में एक हम बाहर नहीं लेके गए हैं, मुल्क के वसाइल हम वहाँ से चार मुल्क में पैसा लाए हैं। 2003 तक कंपनी और पैसे थे डिक्लेयर करने के लिए, लिखा होता है कि फॉरेन एसेट्स। और ये बड़ी खुशी की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने वो गलतियां जो माजी में की है। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। और एवीएम रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमने गुफ्तगू की। मेरे ख्याल में एक अच्छी पेशरफ्त है, आज पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है, अच्छी खबर है, मुस्बत पेशरफ्त है कि डॉन लीज का मामला हल हो गया है। और जो है अब जो दीगर गवर्नेंस की इशूज हैं उस पर हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोग्राम से सर्च में कैसी लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे जरूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेस टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।